अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बिलखसूस करोना वायरस के लिए तो नहीं बल्कि वायरस इन्फेक्शन जो ख़ास तौर पे सांस की नाली के वायरसेस होते हैं और उनसे सांस के अमराज बशमूल दमा बिगड़ने का भी ख़तरा होता है, उनके बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। और इसी के साथ साथ करोना वायरस जो कि आजकल बहुत एक मैं कहूँगा हॉट टॉपिक बन गया है, उसके बारे में भी ज़िक्र करूँगा। लेकिन दर हकीकत दुनिया भर में इस सीज़न में यानी अक्टूबर 2019 से लेके तकरीबन अब तक 5.5 से 6 करोड़ अफराद मुख्तलिफ़ अक़साम की इन्फ्लुएंज़ा इन्फेक्शंस में मुब्तला हो चुके हैं और उनमें से 60 से 70 हज़ार की अमवात भी वाक़ हुई हैं। ये उसके अलावा है जो करोना वायरस की वजह से हो रही है और उसमें भी ज़ाहिरी बात बहुत ज़्यादा उसकी आजकल बहुत उसका फ़ियर है, उसका ख़तरा है, उसका खौफ है। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि शुरू से हम दो जो अल्फाज सुनते आए हैं, नज़ला और ज़ुकाम। नज़ला और ज़ुकाम दर हकीकत नज़ला इन्फ्लुएंज़ा लफ्ज़ इंग्लिश का उसका उर्दू तर्जमा है और ये एक मख़सूस किस्म का वायरस है जिसमें मुख्तलिफ़ इक़साम के वायरसेस जैसे स्वाइन फ्लू था, बर्ड फ्लू वग़ैरह वो शामिल हैं। और ज़ुकाम उस कैफ़ियत को कहते हैं जिसमें नाक बहती है, गले में ख़राश होती है और ये एलर्जी से भी हो सकता है, गर्द गुबार से भी हो सकता है, लेकिन ये वायरस इन्फेक्शन से भी हो सकता है जिसमें कॉमन कोल्ड वायरस जो आम जिसको हम कहते हैं ज़ुकाम का वायरस, लेकिन उसके अलावा ये करोना वायरसेस भी उसी कैटेगरी में शामिल हैं और ज़ुकाम का वायरस भी एक महज करोना वायरस है। इस साल हुआ ये है कि चूँकि मौसम की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी तो वायरसेस जो हैं ये अपनी शक्ल बदलते रहते हैं और उसकी वजह से दुनिया भर में वबाएँ आती हैं। ये जो मौजूदा करोना वायरस है ये एक ऐसा वायरस है जो कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है और बहुत ज़्यादा दुनिया में अफराद को मुतासिर कर रहा है। पाकिस्तान में आज तक इसकी 45 अमवात हो चुकी हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत इससे ज़्यादा तादाद में लोग ठीक हो चुके हैं। ये लाजमी नहीं कि जिसको ये इन्फेक्शन हो जाए वो खुदा न खास्ता मर ही जाएगा। उसमें तकरीबन 97-98% अफराद ऐसे हैं जो ठीक हो जाते हैं। तो ये बातें जो हैं ये हमारी नॉलेज में होनी चाहिए। वायरस फैलता कैसे है? सबसे पहली बात ये नोट करने वाली है, ये वायरस जैसे अमूमन लोगों का एक ख़्याल है, एक तासुर है कि छींक मारने से एक से दूसरे को या नाक की या गले की रतूबत से फैलता है। जी हाँ, ऐसे भी फैलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फैलने का तरीका है वो हमारे इन हाथों की वजह से है। इन हाथों से हम वायरस को अगर अपने नाक में या मुंह में या आँखों में अगर इसको ले जाते हैं, इसको टच करते हैं, तो आँख की इस नाली के ज़रिए ये नाक में जाता है या मुंह से हलक में जाएगा। नाक और हलक पीछे से कनेक्टेड होते हैं, एक ही होते हैं, तो ये वायरस अंदर जाके फिर नाक की जो लाइनिंग है उसके अंदर चला जाता है और वहाँ बीमारी पैदा करता है। इसलिए सबसे अगर वायरस से बचाव करना है, सबसे अहम चीज़ इन हाथों को साफ़ रखना है। इन हाथों को धोना, जैसे आपने बारहा लोगों से सुना होगा, साबुन के साथ कम से कम 20 सेकंड या मैं कहूँगा थोड़ा ज़्यादा। इसलिए ज़रूरी है कि जो साबुन होता है, साबुन जैसे डिटर्जेंट्स आप देखते हैं, कोई भी साबुन आप ले लें, वो वायरस की बाहर की तह को ख़त्म कर देता है और जब वो ख़त्म करता है फिर वायरस जो है वो बीमारी पैदा नहीं कर सकता। लेकिन उसके लिए कम से कम इसको 20 से 25 सेकंड हाथ के ऊपर रहना साबुन का ज़रूरी है। अब उसमें बेशक आप पानी ना चलाएं, एक दफ़ा अच्छी तरह हाथों पे साबुन लगा के हर जगह, ख़ास तौर पे ये नाखूनों के अंदर की जगह, इनको भी अच्छी तरह साफ़ करना है। हर अच्छी तरह इसको आप अगर साथ साथ हाथ धोते जाएं और कलमा शरीफ भी पढ़ें तो तकरीबन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने में 3-3.5 सेकंड लगते हैं। तो अगर आप 7 बार कलमा शरीफ पढ़ें और साथ में आप हाथ धोते रहें, और बिलखसूस हाथ धोने में ये जगह जो है ना कलाइयों वाली, ये वो जगह है जो आप टेबल पे भी रखेंगे, चेयर पे भी रखेंगे। किसी और शख्स ने अगर पहले अपना नाक सड़क के अपने हाथ वहाँ रखे हैं तो वो इस जगह से आपके फैलेगा। सो मेक श्योर कि आप इस जगह तक ज़रूर अपने हाथ अच्छी तरह धोएं। लोग हैंड सैनिटाइज़र के बारे में बात करते हैं। हैंड सैनिटाइज़र की भी मिकदार इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि ये अच्छी तरह पूरे हाथ गीले हो जाएं।
ہاتھ گیلے ہونے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح ملیں، ناخنوں کے بیچ میں، یاد سے یہ ہر ناخن کے بیچ میں، اس کو اچھی طرح انگلیوں کے بیچ میں، درمیان میں، انگلیوں کے آگے پیچھے اس جگہ ملیں. پھر تھوڑا سا ہینڈ سینیٹائزر کے 2 قطرے ڈال کے اس کو شیک کرنا، وہ کافی نہیں ہوتا. اچھی طرح اس کو آپ نے ملنا ہے. ٹھیک. ہینڈ سینیٹائزر نہیں ہو تو اسپرٹ، میتھلیٹڈ اسپرٹ، یا اگین ہاتھ کو صابن سے دھونا اور بار بار دھونا. جب بھی آپ کو شک پڑے کہ آپ نے کسی ایسی چیز کو ہاتھ لگایا ہے جس کو کسی اور نے ہاتھ لگایا ہو، مثلا دروازے کا ہینڈل ہو، کرسی کا ہینڈل ہو، یا ایون بال پوائنٹ پین، یا کوئی پبلک ٹیلی فون، یا آپ لیپ ٹاپ کسی آپ اگر نیٹ کیفے میں گئے ہیں، یا آپ کے لیپ ٹاپ پہ کسی اور شخص نے کام کیا، اس نے یوں اپنا ناک سٹکا، پھر اس کے بعد لیپ ٹاپ کو ٹچ کیا، تو جراثیم وہاں سے منتقل ہو جاتے ہیں. یہ تو رہی سب سے امپورٹنٹ بات ہاتھوں کو بار بار دھونے کے. لوگ کہتے ہیں جی وضو کرنے سے، وضو کرنا بہت اچھی بات ہے، پاکیزگی بہت ضروری ہے، لیکن صابن از مسٹ، کیونکہ صابن جو ہے وائرس کی باہر کی تہہ کو ختم کرے گا. اب ہاتھوں کو خالی پانی سے دھونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ تو رہی بات سب سے پہلے جہاں تک اس کا تعلق ہے. دوسری چیز، آپ نے جب آپ باہر سے اندر آئیں، یاد رکھیے آپ کے جوتے جو ہیں وہ گھر میں جراثیم لانے کا ایک سبب بن سکتے ہیں. اس لیے آسان طریقہ یہ ہے جب آپ گھر سے باہر جائیں، جوتوں کے اوپر ایک شاپر یا پلاسٹک کا تھیلا چڑھا لیں، اور جب آپ گھر واپس آنے سے پہلے اس کو اندر سے انگلی ڈال کے اس کو پکڑیں اور اس کو کچرے میں پھینک دیجیے گا تاکہ وہ گھر میں اندر نہ آئے. ٹھیک. تیسری چیز آ جاتی ہے ماسک. ماسک کے اوپر بہت کچھ انٹرنیٹ پہ لکھا ہوا ہے، یہ ماسک یہ کرتا ہے، وہ ماسک وہ کرتا ہے، N95 کے علاوہ کوئی ماسک جو ہے کام نہیں کرتا، اس طرح بہت ساری باتیں ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے ماسک آپ جتنا بھی اچھا پہن لیں گے، اگر آپ کے ہاتھ گندے ہیں اور آپ نے ماسک صحیح طریقے سے نہیں اتارا تو وہ اتنی ہی پرابلم کوز کرے گا کہ اگر آپ نے ماسک نہ پہننا ہوتا. سو اگر آپ کا پورا ماسک اگر آپ نے بالفرض پہننا ہے، اور ماسک سارا آپ نے اس کے وائر بھی ٹائٹ کر لی، سب کچھ ٹھیک، ہاتھ آپ کے کنٹامنیٹڈ ہیں، اور آپ جب ماسک اتارتے ہیں، ہم یہاں سے پکڑ کے اس کو اتار لیں گے تو اب آپ نے سارے جراثیم اپنے ساتھ لگا لیے. ماسک کے 2 مقاصد ہیں. ایک یہ کہ دوسرے سے جراثیم آپ تک نہ پہنچیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ماسک صحیح طریقے سے پہنا جائے. ماسک آپ کے پاس ایسا ہو جو کہ کسی قسم کے وائرس کو اندر نہ آنے دے. در حقیقت یہ اتنی ضروری نہیں بات، لیکن ماسک کا پہننے کا اصلی مقصد یہ کہ جو آپ کے اندر کوئی جراثیم ہو، یا رطوبت ہو، یا وائرس ہو، یا انفیکشن ہو، وہ دوسرے کو نہ منتقل ہو. اس کے لیے آپ کوئی بھی ماسک، چاہے اس طرح فوم والے جو ماسک ملتے ہیں وہ لے لیں، کپڑے والے ماسک لے لیں وہ لے لیں. اگر اور کچھ بھی نہیں ہے تو آپ سمپل ایک کاغذ کا پیس لیں اور اس کو فولڈ کر لیں، اور اس کے سائڈ پہ آپ 2 ربر بینڈ کو لے کے آپ اسٹیپل پن کے ساتھ لگا کے آپ ناک اور منہ پہ وہ بھی لگائیں گے، تو اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ جب آپ چھینک ماریں گے تو جو چھینک مارنے سے جو رطوبت آپ کے اندر سے نکلے گی وہ دوسرے شخص تک نہیں پہنچے گی. سو ماسک جیسے بھی ہوں کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دیتے ہیں. ہاتھ آپ دھوتے رہیں تو اس سے بچت ہو جائے. اب آ جاتی ہے اصلی بات. خدا نخواستہ وائرس اب آپ کے اندر آ گیا. وائرس کو کون سی چیزیں مارتی ہیں؟ کلورین کے سلیوشنز جو ہوتے ہیں، جیسے بلیچ ہے، بلیچنگ پاؤڈر کے 2 بڑے چمچ آپ ایک جگ پانی میں اگر گھول لیں تو وہ ایڈز کا وائرس اور یہ کرونا وائرس باقی سب وائرسز کو ختم کر دیتا ہے. اسے آپ اپنی ٹیبل وغیرہ صاف کر سکتے ہیں، لیکن کپڑوں پہ اگر ایک چھینٹ بھی پڑ گئی تو وہاں سے کپڑوں کا رنگ اڑ جائے گا. نہ ہی وہ آپ ناک میں ڈال سکتے ہیں. پیچھے کیا رہ گیا آپ کے پاس؟ نمک، سوڈیم کلورائڈ، اس کے اندر کلورین ہوتی ہے. سوڈیم کلورائڈ کی یا نمک کے پانی اگر آپ گرم کر لیں گے 37 سے 40 ڈگری، جو کہ آپ کو گرم پانی لگے، اس کے بہت سارے طریقے ہیں. آپ اس کو ایک گلاس میں سرنج میں بھر لیں، ناک کی ایک سائڈ پہ ڈال کے آرام سے آپ پانی ڈالیں گے، دوسری سائڈ سے خود بخود باہر آ جائے گا. میری بہت ساری ویڈیوز بھی ہیں اس پہ، دیکھ سکتے ہیں. دوسری سائڈ بھریں گے، یہاں سے ڈالیں گے، یہاں سے باہر آ جائے گا. ناک کو پانی کو کھینچنا نہیں ہے،
ایک سائڈ سے ڈالیں دوسری میں واش ہو جائے گا. اگر چھوٹے بیبیز ہیں ان کے لیے آپ بالکل 1 cc پانی ان کی نوز میں ڈالیں اور پھر سرنج کو واپس کھینچیں تاکہ سارا گند مواد ریشہ باہر آ جائے, ان کی ناک کلیئر ہو جائے. یہ نہیں ہو تو جیسے اب یہ کمرشل باٹلز ملتی ہیں, ان میں آپ پانی بھریں, اس کا خاص سیشے ہوتا ہے, سیشے میں نمک ہوتا ہے جو کہ آیوڈین فری نمک, آیوڈین والا نمک ہمیشہ ناک میں جلن پیدا کرے گا. بغیر آیوڈین کے سمندری نمک آپ لیں اور اس کے اندر بے شک میٹھا سوڈا یعنی بیکنگ پاؤڈر اس میں مکس کریں تاکہ وہ اس کی جو چبھن ہے وہ ختم ہو جائے. ناک کی ایک سائڈ سے ڈالیں گے, دوسری سائڈ سے پانی باہر آئے گا, پہلی سے دوسری سے ڈالیں گے, پہلی سے باہر آئے گا, اور ناک کو اچھی طرح صاف کر لیں. وہ بھی نہیں ہوتا آپ کے پاس تو گھر میں آپ کے پاس اگر کوئی کیتلی پڑی ہے تو پرانی کیتلی میں پانی بھر کے ناک کی ایک سائڈ سے ڈالیں, دوسری سے باہر آ جائے گا. مطلب کوئی بھی طریقہ جس سے آپ ناک کی ایک سائڈ میں پانی ڈال کے دوسری سے نکال لیں, دوسری سے ڈال کے وہ وائرس کو واش آؤٹ کر دے گا. اب اصلی بات یہ ہے کہ وائرس نے یا ایون پولن کے ذرات یا ڈسٹ کے ذرات جب آپ کی ناک کے اندر جاتے ہیں, آپ کی ناک کی جھلی کے ساتھ چپکتے ہیں, تو ان کو کم از کم 2 گھنٹے کا ٹائم چاہیے جس میں وہ جا کے جھلی کے ساتھ چپک کے جھلی کے اندر جا کے اور پھر ناک میں اپنا اثر پیدا کرنا شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک, اگر آپ 2 گھنٹے سے کم وقفے میں اس کو واش کرتے رہیں گے تو آپ اپنے آپ کو بیماری سے محفوظ کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. لوگ صرف رات کو ناک صاف کرتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم نے تو کر لیا. ایسے نہیں ہے. یہ کرنے کے بعد آپ کوئی بھی نیچرل آئل, زیتون کا تیل, سرسوں کا تیل, یا جیسے منرل آئلز ہوتے ہیں, ویزلین ہے, اس طرح کی کوئی چیز انگلی پہ لگا کے نتھروں میں اچھی طرح اندر کوٹنگ لیں. ایک تو اس سے وائرسز یا پولن کے ذرات, گرد غبار کے ذرات ناک کی جھلی سے چپک نہیں سکیں گے. نمبر 2, اس کے اندر چونکہ وہ بیسکلی آئلز ہوتے ہیں, وہ وائرس کی باہر کی تہہ کو بھی ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں. تیسری چیز آ جاتی ہے بھاپ. سادے پانی کی بھاپ یعنی سٹیم. لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک پیالے میں پانی لیا اور وہ آرام سے بھاپ آ رہی ہے, اس کے اوپر لے کے چادر تولیہ ڈال کے مراقبے میں بیٹھ جاتے. ایسے نہیں ہوتا. سٹیم وہ بھاپ ہے جو جلتی ہوئی کیتلی, چاہے وہ آگ پہ رکھی ہو چاہے الیکٹرک کیٹل ہو, پریشر سے اس کی سٹیم آ رہی ہو, آپ نے ناک سے 10 دفعہ, منہ سے 10 دفعہ, یہ آپ نے دن میں 4 5 6 دفعہ کرنا ہے. سٹیم کے ساتھ یہ ہوگا کہ کم از کم اس کے ٹیمپریچر سے وائرس کے ذرات جو ہیں وہ کافی حد تک ان ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ نے مل کے کرنی ہیں. نمک پانی سے پہلے نوز واش کیا, اس کے بعد نمک پانی لے کے غرارے کیے اچھی طرح, اور یہ عمل نارمل حالات میں آپ دن میں 4 دفعہ کریں. لیکن اگر آپ کو محسوس ہو کہ مجھے انفیکشن ہو رہا ہے, میرا جسم ٹوٹ رہا ہے, یا مجھے کوئی تکلیف محسوس ہو رہی, شاید مجھے انفیکشن ہے, کوئی بھی انفیکشن, تو اس کو بڑھا کے دن میں 2-3 گھنٹے بعد کریں. اور اگر آپ کو بلڈ پریشر کی تکلیف ہے تو پھر آپ اس کو نمک کم کر دیجیے گا یا نہ ہونے کے برابر ڈالیں اور خالی پانی سے واشنگ کریں. یہ بہت اہم چیز ہے. ناک پہلے واش کرنا ہے, بعد میں غرارے کرنے ہیں, بعد میں کوئی زیتون کا تیل یا کوئی چیز, اور پلس جب بھی گھر سے باہر جائیں ماسک یا وہ پہن کے جائیں. جو ہی گھر میں داخل ہوں پہلا کام اپنے شو کور اتاریے گا اور ہاتھ اچھی طرح دھوئیں. گھر والوں کو آپ نے بیمار نہیں کرنا. اگر آپ باہر گئے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ گھر والوں کو بھی آپ نے محفوظ رکھنا ہے. جو بھی آپ سامان سودا سلف باہر سے لائے ہیں, تھوڑا سا بے شک بلیچ سلوشن یا اسپرٹ کے ساتھ یا صابن کے پانی کے ساتھ یا سینیٹائزر کے ساتھ اچھی طرح وہ چیزیں صاف کر لیں تاکہ گھر میں کسی اور شخص کو کوئی انفیکشن وغیرہ نہ ہو. 2 اور چیزیں جو کہ ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اور ریکمینڈ کرتے ہیں, ایک تو ہے جوشاندہ. جوشاندہ گو کہ ایک ہربل فارمولیشن ہے, اور جتنی کمپنیز ہیں ہر ایک کے اپنا جوشاندہ خود بنایا ہوتا ہے. آپ انٹرنیٹ پہ اس کے بہت سارے طریقے بھی ہیں بنانے کے, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. جوشاندہ بیسک بہت ساری جڑی بوٹیاں ہیں, لیکن ہمارے مشاہدے میں اب گزشتہ ہمیں 25-30 سال ہو گئے ہیں, وائرسز ٹریٹ کرنے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہربل میڈیسن بہت افیکٹو چیز ہے. آخری چیز کلونجی. کلونجی کی ہم نے کبھی ایسا تحقیق تو نہیں کی, لیکن جو
پڑھنے میں آتا ہے کہ اس میں تھائموکوئنون ہوتی ہے جو کلوروکوئن سے ملتی جلتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کلوروکوئن جو کہ ملیریا کی دوا ہے اس کے ساتھ وائرسز پہ وہ اثر کرتی ہے، یا وائرس زدہ سیلز پہ اثر کرتی ہے۔ امریکہ میں یہ بہت یوز ہو رہی ہے، یو کے میں اتنی نہیں یوز ہو رہی، پاکستان میں کوئی اتنا ہمارا مشاہدہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی آپشنل چیزیں ہیں۔ جوہر جوشاندہ دن میں 1 یا 2 بار بیماری روکنے کے لیے، اور اگر آپ کو محسوس ہو آپ کو بخار ہو رہا ہے، گلا خراب ہے، ناک میں خراش ہو رہی ہے، گلے میں خراش ہو رہی ہے، تو اس کو بڑھا کے دن میں 3 سے 4 بار کر لیں۔ جوشاندے میں کچھ جوشاندوں میں ایفیڈرین بھی ہوتی ہے، اس سے بلڈ پریشر چڑھتا ہے، تو جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ ذرا جوشاندہ احتیاط سے استعمال کریں۔ اگر آپ خود جڑی بوٹیاں لے کے اگر آپ اس کی کڑواہٹ برداشت کر سکتے ہیں تو اس کو خود بنا لیجئے گا، اور مجھے امید تو ہے کہ چند حفاظتی اقدامات کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اور دیگر حضرات کو اس سے بچا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور آپ کو ہمیشہ ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ بہت بہت شکریہ۔